नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत बार बार इस बात पर इंसिस्ट कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रही है, दीगर सियासी जमातें जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं वो भी उनकी तरफ देख रहे हैं कि एक ग्रैंड सियासी डायलॉग के लिए, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के लिए आ जाएं तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज़ एक साथ बैठ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो किस जानिब देख रही है सियासी मसाइल के हल के लिए? आखिर एक तरफ आज बानी PTI की जानिब से ये भी इंदिया दिया गया है कि वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को ख़त लिखने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की भी बात जहाँ पर की जाती है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही से मुज़ाकरात करेंगे, सियासी जमातों के साथ नहीं बैठा जाएगा? एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के हवाले से भी जो इमरान खान साहब की पेशगोई अब सामने आई है, जहाँ पर वो कहते हैं कि जून जुलाई से आगे उनको ये हुकूमत सस्टेन करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या रीज़न्स तहरीक इंसाफ के पास है? और तीसरा हम ये भी ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि जुडिशल कमीशन के भी जो मुतालबात हैं बनाने के हवाले से, एक तरफ कहते हैं कि May 9 पे जुडिशल कमीशन बनाई जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है। दूसरी तरफ आज बहावल नगर वाक़े के भी हवाले से वो चाहते हैं कि जुडिशल उसकी इंक्वायरी की जाए। तीसरा जो रिट्स की बात की जा रही है कि अदालतों में जो है वो दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। CCTV फुटेजेस वो चाहते हैं कि जी वो मंजर आम पर लाई जाए। 18 मई 2023 की भी आज जिक्र किया गया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स की भी वो कहते हैं कि फुटेज किस तरह से, आज उमर अयूब साहब कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे, अपोजिशन लीडर, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि फुटेजेस जो है वो मंजर आम पर आनी चाहिए। हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं बानी PTI के फोकल पर्सन इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, और हम उनसे मज़ीद जानेंगे आज इमरान खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस पंजोता साहब। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आज खान साहब से जेल में मुलाकात भी हुई है, क्या इस वक्त नज़र आ रहा है इमरान खान साहब चाह रहे क्या हैं? एक तरफ से ये भी खबर सामने आई है कि आर्मी चीफ को ख़त लिखने जा रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रैंड डायलॉग के लिए सियासी जमातें आप लोग की तरफ देख रही हैं कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स तमाम जो है वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आप जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए एक साथ बैठ जाते हैं, आप दीगर मामलात के लिए जो है वो साथ बैठ सकते हैं, लेकिन सियासी मामलात के हल के लिए क्यों नहीं साथ बैठ जाते? देखिए जी, सबसे पहले तो आपने फरमाया कि खान साहब क्या चाहते हैं। खान साहब तो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, ना वो डील चाहते हैं ना ढील चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से कानून के ऊपर अमल दरामद हो, रूल ऑफ लॉ हो। आइन को जिस तरह से वायलेट किया गया, वो आइन जो है जो हम सबको एक कौमी धारे में लाता है, हम सबको प्रोटेक्शन देता है, उस आइन के ऊपर अमल दरामद हो। उस पर जब अमल दरामद होगा, अदालतें आज़ाद होंगी, रूल ऑफ लॉ होगा, तो सारे मसाइल का हल हो जाएगा। खान साहब ये नहीं कहते मेरे मुकदमात ख़त्म करें, मैं खुद वो कहते हैं मुकदमात लड़ लूँगा। आपने जितने बनाए हैं, मैं किसी एक मुकदमे को आपसे नहीं कहता कि आप ये ख़त्म करें। मैं तमाम मुकदमात मेरिट पे लड़के बाहर आऊँगा। मैं इस तरह कोई डील या ढील नहीं चाहता। ये कैटेगोरिकली एक क्लियर उनकी बात है। वो जो हमेशा हर पेशी के ऊपर जब भी हम जाते हैं या कोई और जाता है या फिर रिपोर्टर से सामना होता है, तो वो हमेशा ये बात करते हैं। अब रहा सवाल दूसरा कि डायलॉग, तो डायलॉग किस से करें? ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत से करें? आज कैटेगोरिकली उन्होंने इसके ऊपर बात की, ये सवाल हुआ उनसे। उन्होंने बताया कि इनकी जो लेजिटिमेसी नहीं है, इनके पास इनकी क्या हैसियत है कि हम इनसे बात करें? जो खुद हमारे चुराए हुए मैंडेट के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ हम क्या बात करें? और इनके पास है क्या? ये कठपुतली हैं, इनके पास ना अख्तियार है ना ताकत है। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि ये फीते काटने के लिए तो इनके पास इख्तियार नहीं है, जिनके पास इख्तियार है सिर्फ उनसे ही डायलॉग होगा। देखिए, बात होती उससे है जिसके साथ लड़ाई होती है। तो उन पे तो इतना इल्जामात, इतने सख्त इल्जामात इमरान खान साहब मुसलसल आयद किए जा रहे हैं, आपको लगता है वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है मुज़ाकरात करने में? देखिए, बात ये है कि इल्जामात की बात नहीं है। या तो आप ये देखें कि उनका कोई किरदार हो नहीं। आपने जिस तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी DGI इख्तियार ने, इसके ऊपर भी खान साहब ने ये कहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने फ़ौज जैसे इदारे को जो है वो उनका जो इमेज है उसको टेंट करने की कोशिश की है। इनको अवॉइड करना चाहिए। आप माफ़ी मांग लें। किस चीज़ पे माफ़ी मांगे? हम माफ़ी किस चीज़ पे मांगे? खान साहब को जो उन्होंने अगवा किया था, वो खान साहब को जिस तरह से उनको कॉलर से पकड़ के वो लेके गए थे, और पूरी दुनिया में वो इमेज किसने फैलाया? वो ड्रोन्स किसने भेजे थे? वो CCTV फुटेजेस कहाँ हैं जब उन्हें गिरफ्तार किया गया? और उसके बाद जो 9 मई के बाद से पूरी लीडरशिप और पूरी पार्टी के साथ जो किया गया, हमारा सिंबल छीनने के ऊपर हम माफ़ी मांगे। हम किस चीज़ के ऊपर माफ़ी मांगे? ये आनी चाहिए ना कि माफ़ी हमारा जुर्म क्या है? किसी एक जगह पे उन्होंने किसी जुडिशल फोरम के थ्रू ये प्रूफ किया है कि इसमें PTI एज अ पार्टी इन्वॉल्व है।
پارٹی خان صاحب نے تو 11 مئی کو جب سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے چیف جسٹس کے ساتھ، انہوں نے اس اظہار افسوس کیا. وہ آج تک کہتے ہیں کہ اس قسم کے ایکٹ سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم 28 سال سے ایک جماعت ہیں اور ہمیشہ ہم پرامن طریقے سے ہم نے سیاست کی ہے، لیکن الزام ایسا لگا دیا گیا ہے. کیا ثبوت کیا ہے؟ وہ کہا جاتا ہے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں. کدھر ہیں وہ؟ کہاں ہیں وہ؟ رائٹ، بٹ انتظار صاحب، آپ ایک طرف لائک آئی سیڈ کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن سے آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب آرمی چیف کو خط کیوں لکھنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جواب تو ویسے بھی نہیں آنا. جواب تو دیکھیے، جواب آئے نہ آئے لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ میں حق اور سچ جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اور یہ ڈیوائیڈ ہی اسی قسم کی ہے. آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ اگر آپ جواب نہیں آتا تو کوئی بات نہیں. ایک پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھ چکے ہیں. جی، ہائی لائٹ تو کر رہے ہیں، اپنے ایشوز کو سامنے لا رہے ہیں. اور خط میں کیا ہوگا؟ مطالبات یا گریونسز ہی کا اظہار کیا جائے گا؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی ابھی تک میرے پاس تو اس کی کوئی ڈیٹیل ایسا ہے نہیں. صرف یہ آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ میں خط لکھ رہا ہوں. لیکن الزامات تو وہ ویسے ہی لاسٹ ان کا ٹیلی گراف میں جو آرٹیکل تھا اس میں بھی بڑے الزامات آرمی چیف پہ وہ عائد کر چکے ہیں. دیکھیے الزامات جو ہیں وہ ان کو کس جگہ پہ سنا گیا ہے؟ کوئی فورم تھا کہ جس کے اوپر ڈیسائیڈ ہو؟ خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا 3 نومبر کو وزیر آباد میں، اس کے اوپر کیا تحقیقات ہوئیں؟ ہوا یہ کہ جب ہماری حکومت تھی، ہماری جو ہماری انویسٹیگیشن ٹیم تھی، وہ جس کنکلوژن پہ پہنچی، اس کے بعد حکومت نہیں آئی، اور آتی ہی حکومت نے پہلا کام پنجاب حکومت نے یہ کیا کہ اس نے وہ جے آئی ٹی توڑ دی. اس جے آئی ٹی کو نہ صرف توڑا بلکہ ان کی جو فائنڈنگز تھی ان کو چینج کر دیا. تو اس قسم کے معاملات ہیں آپ کے سامنے. تو کون ہے اس کے پیچھے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ اختیار کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس اختیار ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ اس کو ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ جس نے اٹیک کیا تھا وہ ایک ریلیجیس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی ویڈیوز جو ہیں، ویڈیوز کہاں سے آتی ہیں؟ آج ہمیں تو عمران خان کی بھی ویڈیو یا کسی قسم کی فوٹیج دکھانے کی، بنانے کی اجازت نہیں مل رہی. تو اس کی وہ بھی تو کسٹڈی میں تھا. سو ٹھیک ہے، بٹ عمران خان صاحب، انتظار صاحب، مشکل کا حل کیا بتاتے ہیں وہ بھی؟ دیکھیے وہ مشکل کا حل صرف آئین کے اندر ڈھونڈتے ہیں. وہ صرف اب قانون کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمام مسائل کا حل رول آف لا میں ہے، تمام مسائل کا حل ڈیموکریسی میں ہے. وہ کہتے ہیں جب رول آف لا ہوتا ہے تو پھر انویسٹمنٹ آتی ہے. لوگ انویسٹر ایسے نہیں آ جاتے. آپ آج انہوں نے خود سعودی ڈیلیگیشنز ہمارے ملک میں آ رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان کے قیادت میں جو ہے وہ ملک بہت ترقی، معاشی طور پہ ہم ترقی کرنے جا رہے ہیں. سو تاثر سے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس وقت ایم او یوز بھی سائن ہو رہے ہیں اور ملک میں بڑی ہیوی انویسٹمنٹس آنے جا رہی ہے. سو آپ کو کیا خدشات ہیں؟ کیا یہ مٹیریلائز نہیں ہوں گے، ریئلائز نہیں ہوں گے؟ دیکھیے اس قسم کے جب اس ماحول کے اندر جو اس وقت ماحول ہے، آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کے اوپر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اور جب بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، یہ دنیا کی تاریخ ہے، یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو پھر آپ کی جو اکانومی ہے وہ سفر کرتی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہمیشہ کے لیے حل نکالنا ہوگا. یہ 76 سال سے کبھی یہ جا رہا ہے کبھی وہ آ رہا ہے، تو یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ جب رول آف لا دیتے ہیں تو لوگوں کی انویسٹمنٹ سیف نظر آتی ہے ان کو. جب تک انویسٹر کی انویسٹمنٹ اس کو ریٹرن یا بینیفٹ یا اس کو پروفٹ نظر نہیں آئے گا، وہ انویسٹ نہیں کرے گا. آپ قرضے لیتے جائیں، آپ کا سود بڑھتا جائے گا. اب آج دیکھیے کہ ہماری اس وقت کی جو لاسٹ جو فگرز ہیں اس کے مطابق 13.9 ٹریلین ڈالرز ہمارا ریونیو جنریشن ہے ملک کا، اور جو ہم سود صرف قرضوں کے اوپر دیتے ہیں وہ 9.8 ٹریلین روپیز ہے. تو یہ کہاں سے آپ دیں گے اور کیسے ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ آپ اب نئی جو آ رہی ہے اس وقت آئی ایم ایف کا پلان ہے، اس کے اندر جو ٹیرس ہے وہ بڑھیں گے، بجلی مہنگی ہوگی، فیول مہنگا ہوگا، ساری چیزیں مہنگی ہوگی. تو جو سیلریڈ کلاس ہے وہ کہتے ہیں جس طرح جو کشمیر میں آج ہو رہا ہے یہ آپ کو 2 مہینے میں پاکستان بھر میں نظر آئے گا، کیونکہ کیوس ہے. سو یہ جو کیوس کشمیر میں بھی دکھائی دے رہا ہے، اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے نتیجے میں بھی سخت کنڈیشنز امپوز جو ہونے جا رہی ہیں، اسی بیسس پہ عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ 2 ماہ سے آگے یہ موجودہ حکومت چلتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی. آج انہوں نے پریڈکٹ بہرحال یہ کر دی ہے. دیکھیے بنیادی طور پر جب وہ کہتے ہیں، خان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہوتی ہیں، اور جب بھی اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں تو عوام اپنی حکومت کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے خود ان کو الیکٹ کیا ہوتا ہے.
لیکن جب آپ اس قسم کی فارم 47 کی بنیاد پر بنائی گئی حکومتیں آپ امپوز کر دیتے ہیں تو پھر ان کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی. جب عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، لیکن انتظار صاحب معذرت کے ساتھ عوام ہمیں سڑکوں پہ نہیں دکھائی دے رہی ہے اس وقت. آپ جو ہے جلسوں کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، احتجاج کی کال دیتے ہیں، عوام کو موبلائز نہیں کر پا رہے ہیں آپ. سو عوام ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از مور کنسرنڈ ود ڈیلیوری، کہ اگر یہ موجودہ حکومت بھی ڈیلیور کرے گی سو عوام خاموش ہیں. دیکھیے علینا، پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ عوام کو ہم موبلائز نہیں کر پا رہے جیسے آپ نے فرمایا، تو ہمیں اجازت دیں نا. یہ پنجاب میں کیوں نہیں اجازت دیتے؟ ہمارا گھر توڑا ہے. یہ ابھی یہ جو 9 مئی کے اوپر تھا، آپ کے سامنے آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ گھر کیوں توڑتے ہیں پھر؟ ان کو خوف کس چیز کا ہے؟ ہم سے کیا خوف ہے؟ اگر ہم موبلائز نہیں کر پا رہے تو پھر گھروں کو کیوں توڑتے ہیں؟ ہمارے لوگوں کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ اٹھا کے جو تشدد کیا جاتا ہے وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سٹل اس ملک کی سب سے پاپولر جماعت ہیں، لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. صرف خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اس وقت باہر نہیں آتے. آپ کے سامنے اگر اس خوف کو اسی طرح سے برقرار رکھا گیا تو کشمیر کے لوگ آج پی ٹی آئی کے لیے نہیں نکلے. لیکن بات وہی ہے کہ جو انفلیشن اور جس تک جو مسائل کشمیر میں ہیں وہ پاکستان بھر میں ہیں، اور پھر کسی ایک پوائنٹ پر ٹریگر ہوں گی چیزیں. یو نیور نو. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ماحول دیتے ہیں تو آپ دیکھیے، ہمیں ماحول دے کے دیکھیں. اب ہم ان کو جلسے بھی کر کے دکھائیں گے اور لوگ بھی باہر نکال کے دکھائیں گے. اب یہ تو کہتے ہیں نا کہ 7% ہماری پاپولیرٹی تھی اور 7% لوگوں نے صرف ہمیں ووٹ کیا ہے. تو اسی ان کی اپنی بات کے اوپر رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چانس تو دیں. رائٹ. انتظار صاحب، عمران خان صاحب کے کیسز کو لے کے، اور جہاں پر ابھی ڈسکشن میں بھی آپ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کسی obviously ڈیل کے موڈ میں تو نہیں ہے، نہ وہ ڈیل چاہتے ہیں نہ وہ ڈھیل چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ جیل سے باہر آنے کی ان کو کوئی جلدی بہرحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو خبریں سامنے آتی ہیں اس سے وہ نظر آتا ہے کہ وہ بڑے مطمئن ہیں، وہ اطمینان سے ہیں اندر، اور وہ نہ ہی کوئی ملک سے باہر جانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. سو ان کے کیسز آپ کو کیا لگتا ہے بطور وکیل؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلد منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یا وہی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے، وہی اس کو ڈریگ کیا جا رہا ہے، لنگر آن ہوں گے؟ دو چیزیں ہیں. ایک کیسز وہ ہیں جن میں خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، ملنا ہے، مقصود ہے، اور وہ اگر ان کے اوپر سماعت ہو تو ہمیں فوراً ریلیف ملے گا. کیونکہ اوپن ہیئرنگز جب ہوتی ہیں تو آپ جتنا بھی آپ نے ججز کے اوپر پریشر ڈالا ہو تو وہ کہاں جائیں گے؟ ایون پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ خود ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. آپ کے سامنے ہے کہ عدت کیس کے اندر جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے آ کے بیان دیا کہ یہ واقعی سسپینشن کا کیس ہے، اور یہ کیس اب سزا کا ہے ہی نہیں. تو جب انہوں نے یہ آف ہینڈ انہوں نے آ کے بات کی، اگلے دن ان کو چینج کر دیا گیا. تو جب یہ صورتحال ہو تو آپ کو پروسیکیوٹر نہیں مل رہا ہے جو پروسیکیوٹ کر سکیں، تو پھر آپ کیا ان مقدمات کے اوپر الائی کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہوگی. موجودہ حکومت تو کہتی ہے ابھی پروسیکیوشن بھی ہمیں تیز نظر آئے گی، چاہے وہ 9 مئی کے بھی واقعات ہوں، اس میں بھی ہم ان کیسز کو بھی منطقی انجام تک پہنچوائیں گے. پروسیکیوشن کا عمل بھی جو ہے وہ ہمیں بڑے تیزی سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے گا. یہ پروسیکیوشن ان کی کہاں جاتی ہے جب نواز شریف کے خلاف کیسز جو نیب والے ہیں وہاں آ کے یہ وڈرا کر لیتے ہیں نیب والے، اور اسی طرح زرداری صاحب ہیں ان کے خلاف بھی ان کے کیسز ہیں. پیپلز پارٹی کے دیگر جو رہنما ہیں ان کے خلاف جو کیسز ہیں، یا باقی کرپشن پاکستان میں ختم ہو گئی ہے، صرف عمران خان رہ گئے ہیں، یا صرف عمران خان کے جو جرائم ہیں جو صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ وہ آپ کے آگے سرنڈر نہیں کر رہا، صرف وہی رہ گئے ہیں. یہی کچھ ویسے انتظار صاحب اس سے ہوگا کیا؟ کچھ پی ٹی آئی دور میں بھی نظر آتا تھا، یہی نیب تھی جو کہ اوپوننٹس کے خلاف اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہمارے دور میں یہ تھا، ہمارے دور میں اکانومی کی یہ صورتحال تھی، 6.1% گروتھ تھی. بطور ایک ٹول جو ہے وہ استعمال ہو رہا تھا. ڈسپائٹ کرونا ہم گرو کر رہے تھے. That I agree, but اکانومی ہماری اوپر جا رہی تھی. پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا تھا. نہیں وہ دیکھیں، اگر تو کسی کے خلاف کوئی غلط ہو رہا تھا تو پھر بات الگ ہے. غلط کسی کے خلاف نہیں ہوا. آج بھی کیا ہوا ہے؟ اگر وہ کیس فیک تھے تو پھر کیوں یہ ضرورت پڑی کہ پروسیکیوٹر کو آ کے پروسیکیوشن سے وڈرا کرنا پڑا؟ نواز شریف صاحب کو کیا ہوا؟ لڑے کیوں نہیں ہیں وہ؟ تو بات یہ ہے کہ ایک سیدھی ڈیلیں آپ دیتے ہیں. خود آپ نے ان کو چور ثابت کیا، مشرف دور سے لے کے ساری انٹیلیجنس ایجنسی سب کو رپورٹ دیتے رہی ہیں، میڈیا کو رپورٹ کرتے رہے ہیں. تو آج یہ دودھ کے دھلے کیسے ہو گئے ہیں؟ وہ کیا رہا ہے کہ جب آپ ان چوروں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا امیج جو ہے وہ خراب کرتے ہیں، آپ اپنی ساکھ کو جو ہے وہ ایٹ سٹیک لگا کر. بہت شکریہ انتظار حسین پنجودہ صاحب، تھینک یو فار جوائننگ.